बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गिलानी साहब, आज हमने फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन डॉक्टर नदीमुल हक साहब से रिक्वेस्ट की है कि सर आएँ। एक तो हम पावर सेक्टर के बारे में बात करना चाहते हैं, और दूसरा पाकिस्तान में ये जो ब्यूरोक्रेसी और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल इस्लाहात का एजेंडा है उस पे भी बात करनी है। डॉक्टर साहब, अभी रिसेंटली इनका टेन्योर ख़त्म हुआ है एज़ वाइस चांसलर पाइट, और इसके अलावा इन्होंने एक नया इदारा जो है वो थिंक टैंक और रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया है SIA के नाम से। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब, अभी रिसेंटली आप लोगों ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है। उस रिपोर्ट में आपने पाकिस्तान के पावर सेक्टर के जो प्रॉब्लम्स हैं पिछले खासकर 20-25 साल में, और आप देखते भी रहे इन सबको, ये पावर सेक्टर, मैं एक बात करता हूँ, आप फिर अपनी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स बताइएगा, या पाकिस्तान रहेगा या पावर सेक्टर रहेगा। ये साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती। आपकी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या हैं? देखिए जी, पहली चीज़ तो पावर सेक्टर, और जो आपने मुल्क की बात की बिल्कुल सही कही है, पर ये पावर सेक्टर का प्रॉब्लम आज का नहीं है, 50 साल पुराना प्रॉब्लम है, और हर साल हम यही रोते हैं कि पावर सेक्टर पावर सेक्टर पावर सेक्टर। मुझे समझ नहीं आती, इतनी नाअहल हुकूमत है कि इसको सॉल्व नहीं कर सकती। अब जो हमने कल रिपोर्ट लॉन्च की वो इस पे है कैप्टिव गैस पावर प्लांट्स पे। वो क्या है कि जब आपके पास बिजली की कमी हो गई थी आज से 20-25 साल पहले, आपने क्या कहा? आपने कहा कि जी आप ये इन सबको कहा कि आप गैस जलाएं, क्योंकि हम सोचे थे हमारे पास गैस बहुत है जी, हमने गैस जला दी। इनको कहा अब गैस के प्लांट्स लगाए, इन्होंने लगा लिए। फिर इनको कहा कि इन गैस के प्लांट्स को और बढ़ाओ, इन्होंने टेक्नोलॉजी भी ठीक की, इन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की। अब आप सडनली आके कह रहे हैं कि भाई आप गैस प्लांट्स को बंद कर दें, एकदम अगले महीने बंद कर दें। ये कब जनवरी से बंद कर दें? हाँ, हमने ये IMF ने भी कहा है। मुझे अफसोस आता है अपने पुराने इदारे पे कि बग़ैर तहकीक किए उन्होंने काम किया। हमें एप्टमा ने कहा कि आप इसको देखें, और हमें उन्होंने थोड़ी फंडिंग दी। हम तो गरीब लोग हैं, ज़्यादा फंडिंग मांगते भी नहीं, बट उन्होंने कहा कि आप अपना गैर जानदाराना वो दें व्यू। हमने इसको देखा, पॉइंट ये है इनका बहुत नुकसान होगा, इन लोगों का एक्सपोर्टर्स का बहुत नुकसान होगा, एक्सपोर्ट बैठ जाएगी। नंबर 2, सुई गैस कंपनीज बैठ जाएंगी। लेकिन मुझे ये बताएं सर, फर्टिलाइजर सेक्टर को तो दे रहे हैं, तो वहाँ पे फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल आ जाता है। बिल्कुल सही। फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत पावरफुल है, बड़े घर का उसके साथ तल्लक है, तो मतलब यही तो डायनामिक्स है। अगर सबको देनी है तो फिर सबके लिए बंद करें, देनी है तो सबको दें। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट मेरी जो इस पर छोटी सी चीज़ है वो ये है कि जी हमारे पास हुकूमत में प्रोसेस ही कोई नहीं, सब कुछ रात के अंधेरे में सेटल होता है। अब जो कल एक और बात हुई थी बड़ी मज़ेदार कि जी हमारे पास अगले कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं कि अगले 10 साल में, मिनिस्टर साहब खुद कह रहे थे कि 17,000 मेगावाट वो 17 गीगाबाइट आएगी, ठीक है। और चीमा साहब जो बड़े रिनाउंड बिशारत चीमा, ताहिर बिशारत चीमा, वो कह रहे थे कि 32 मेगावाट आ जाएगी अगले 32,000, सोचिए 32 गीगावाट, सॉरी गीगावाट, 32,000 मेगावाट। अब हमारे पास अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं, हम क्यों साइन करते हैं? तो मैं तो बार बार ये कहता हूँ, बार बार टीवी पे कहता हूँ, जिन्होंने साइन किया था उनको बुलाओ, उनसे जवाब लो कि भाई तुमने साइन किया, क्या 700 क्यों साइन किया हमने? ईरान से पाइपलाइन क्यों साइन की? अब ईरान की से पाइपलाइन जो हमने करनी थी, उन्होंने हमारे ऊपर फ़ाइन लगाना शुरू कर दिया। वो फ़ाइन तकरीबन मेरे ख्याल है कि पता नहीं कितने $1 मिलियन दिन का बढ़ा है, तो वो बड़ी जल्दी ऑपरेशन में हम जा रहे हैं भाई। लेकिन सर ये जो कासा का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने ये सेंट्रल एशियन स्टेट से बिजली कोई 1000 मेगावाट से ज़्यादा की लेकर आनी है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किक ऑफ हो गया फिर क्या होगा? तो हमें फिर देने पड़ेंगे पैसे। वो बल्कि मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि दुआ करेंगे किक ऑफ ना। बिल्कुल ना, अब दुआओं पे काम बात चली गई। बिल्कुल, बट पॉइंट ये हम उस वक्त क्यों नहीं बोलते जब हम साइन करते हैं? डॉक्टर साहब, अब ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो पहले हम कैप्टिव गैस पावर प्लांट्स की बात कर लें, जो प्लानिंग की बात आपने की, ये ऑल ऑफ सडन क्यों फैसले होते हैं? जब आपको अंदाज़ा होता है तो आप एक फ़ेज़ वाइज कंसल्टेशन शुरू करें, उनको एतमाद में लें, उनको कोई सब्स्टिट्यूट दें। अब उनके पास ज़ाहिर है बांग्लादेश की भी सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सारे ऑर्डर्स अब पाकिस्तान की तरफ आए हैं खुदा करके, तो उनको तो इस वक्त ऑर्डर्स पूरे करने होंगे, वो इस सारी चैलेंज से कैसे निपटें? तो ये प्लानिंग क्यों नहीं की गई सारे में? जी मुझे यही शक, यही अफसोस रहता है, हम कोई प्लानिंग नहीं करते। प्लानिंग कमीशन मर चुकी है,
میں تو بار بار نہیں، کہتا اقبال تو ہوں کہتے صرف زندہ ہے۔ فاتحہ پڑھنے کی نہیں، یہ جو لفاظی کرنا کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. پلاننگ پھر ہوتی ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو پلاننگ میں اثر وہ یہ ہے گیلانی صاحب، کوآرڈینیشن. میں اور آپ پلان کر سکتے ہیں کہ یہاں سے لاہور جانا، اگر ہماری اگریمنٹ ہی نہیں ہو رہی، آپ چل پڑے فیصل آباد کی طرف، میں چل پڑ سکھر کی طرف، تو پھر ہم کیسے پہنچیں گے؟ ہمیں کوآرڈینیٹ کرنا. پھر ہم نے کوآرڈینیٹ کرنا، ہم نے کب گاڑی میں کٹھے بیٹھنا ہے، کہاں ہم نے ملیں گے، کیسے جانا ہے، بھیرا میں رکنا ہے کہ رکنا فلائنگ. یار یہ ہوتی ہے پلاننگ. اب یہاں تو کوئی منسٹری کٹھی بیٹھتی نہیں. ہم نے انٹیگریٹڈ پاور پلاننگ لگائی تھی وہاں پلاننگ کمیشن میں آج سے 20 سال 30 سال پہلے، کبھی اس کی ذکر ہی نہیں ہوا، کبھی ہوتا ہی نہیں. پھر نیپرا آئی جی سیپ بنا دیتی ہے، اس کی ڈسکشن نہیں ہوتی، اور پلاننگ ہو ہی نہیں سکتی جب تک کیبنٹ انٹرسٹ نہ لے. میں نے بہت دیر پہلے عمران کو بھی لکھا تھا، ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، بھائی پلاننگ کا تو مطلب ہوتا ہے کیبنٹ پلان سے شروع ہو بات. اگر کیبنٹ نہیں سن رہی تو ہر منسٹر اپنی جگہ بھاگ رہا ہے، ہر اچھا بندہ سر، اپنی جگہ بھاگ اچھا رہا ہے. سر، پاور سیکٹر کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ پاور سیکٹر جی میرا نہیں خیال ٹھیک ہوگا. پاور سیکٹر کا جو مسئلہ ہے نا، پاور سیکٹر کا مسئلہ بڑا سمپل ہے. پاور سیکٹر کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنا وہ کیا کہتے ہیں نظام دیکھیں. ہر چیز مطلب سب سمپل بات، ہر چیز نظام ہوتا ہے. آپ کی باڈی میں اس وقت کوئی 40 نظام چل رہے ہیں، کارڈیو ویسکولر سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، نروس سسٹم، بڑے آپ گوگل کریں سارے آپ کو نظام مل جائیں گے. یو آر دیر بیکاز دیز نظامس. ایک نظام گر گیا آپ بیٹھ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پاور کا نظام ہی نہیں بنانا چاہتے. پاور کا نظام جو میں روز روتا ہوں کہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں اوی سوویت یونین. میرا خیال ہم آخری سوویت یونین کا اسٹیٹ رہ گئے. ہم سوچتے ہیں ہر چیز بیوروکریٹ کنٹرول کرے گا، وہ کر نہیں سکتا بھائی. سوویت یونین بھی اس لیے مارا گیا کہ آپ نے کہا ساری پرائسز وہ فکس کریں گے، سارا وہ فکس کریں گے، کیا بنے گا نہیں کیا بنے گا. وہ کہیں گے جی یہ کیمرے بنیں گے، وہ کہیں گے اسپیکر بنیں گے. اگر بیوروکریٹ ڈیسائیڈ کریں گے کچھ نہیں کرے گا. میجر 3 کون سی چیزیں ہیں پاور سیکٹر کی سر، اور ان کا سلوشن بھی ساتھ بتائیں. پاور سیکٹر کی میجر 3 چیزیں ہیں. آپ پہلے ویلنگ شروع کر دیں، جو ویلنگ CTCBM یہ کہہ رہے ہیں، ویلنگ شروع کر دیں. فری مارکیٹ. آپ سے میں پاور خریدوں، آپ میرے سے خریدیں جو مرضی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. چلیں چھوٹے کنزیومر تو ابھی نہیں کر سکتے، بڑے تو کر دیں نا تھوڑی دیر کے بعد کنزیوم. نمبر 2 ڈسکوز کو توڑیں. بہت بڑے ڈسکوز ہیں. جیسے آپ کبھی زونگ جاتے ہیں، کبھی یوفون میں جاتے ہیں، کبھی کہیں، ویسے ہی میں بھی ڈسکو چینج کر سکوں. میں ضروری تو نہیں کہ اسلام آباد سے لوں، میں جا کے لاہور سے لے لوں بے شک، کیونکہ بلنگ سسٹم ہی ہے نا. ڈسکو اور کیا ہے. ٹھیک ہے. پر وہ یہ ہے کہ پھر اس کو ڈسکوز کو آزادی دے. یہ نہیں کہ بیوروکریٹ کے نیچے ہو، یہ نہیں کہ سیکٹری نے کہا بھائی صبح میرے دفتر آ جاؤ، اور وہ آزادی دے اس طرح کہ اس کی بے شک یہاں تو فضول لوگوں کی پروجیکٹ ڈائریکٹر کی تنخواہ 20-25 لاکھ ہوتی ہے. تو آپ ڈسکو کے مینیجر کو کوئی اچھا سا بندہ چاہے باہر سے لے کے آئے، پاکستان نہ لائیں، گورے کو لے کے آئے، کسی سینٹرل، اس کو کہیں بھائی تو چلا، اور تو چلائے گا تجھے بونس دوں گا اگر وہ تو یہ کام کرے گا. ٹھیک، تجھے پروفٹ ہوگا بونس دوں گا. نمبر 3 جو وہاں کے لوگ ہیں اس کو فائر کرنا پڑے گا. کمپٹنٹ لوگ نہیں، مطلب ڈسکوز میں سب جگہ. PIA کا مسئلہ کیا؟ سرکاری نوکری اس ملک کا واحد پرابلم ہے. جو سرکاری نوکری کرتا ہے ایک شیلڈ ہے، کچھ بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میٹر ریڈر وغیرہ کیا چاہیے. میٹر ریڈر آج کل کے زمانے میں میٹر ریڈر سیل فون پہ سب کچھ آ جائے گا. آپ انٹیگریٹ کریں سیل فون کے ساتھ، ٹیکنالوجی لے کے آئیں، اور پھر ڈسٹریبیوشن سسٹم. ڈسکو کا کام ہے ٹھیک کرنا، وہ کرے اپنے ڈسٹریبیوشن سسٹمس ٹھیک. اور یہ جو چور بازاری کا نظام لگا، جہاں گورنمنٹ فیل کر جائے وہ کہتے ہیں آپ چور ہیں، بجلی چور بھی آپ ہیں، ٹیکس چور بھی آپ ہیں. یار میرا خیال ہے حکومت پہ ہمیں دعویٰ کرنا چاہیے کہ اپنے لوگوں کو گالی مت دے. انڈیا میں کوئی گالی نہیں دیتا، بنگلہ دیش میں کوئی گالی، ہم ہی گالیاں دیتے ہیں کہ ہم سب چور ہیں. بھائی کہاں سے چور ہیں آپ؟ مجھے بجلی کا بل ٹائم پہ نہیں بھیجتے، اوور بل کرتے ہیں، میں وہ بھی دے دیتا ہوں، پھر مجھے چور کہتے ہیں آپ. یہ تو یہ اگر آپ موٹی موٹی بات ہے. پھر نمبر 3 جو پرائسنگ سسٹم کو ٹھیک کریں. پرائسنگ سسٹم ریگولیٹر سر. ہاں پرائسنگ سسٹم جی. پرائسنگ سسٹم کیا ہے کہ 200 میگا واٹ سے نیچے آپ کو مل رہا ہے، مجھے مل رہا ہے. کیوں مل رہا ہے بھائی؟ وہ سمپل ایک ہی پرائس رکھیں، بجلی کی قیمت ہوگی 40 روپے یونٹ، سب ہم دیں گے، ایک ہی پرائس دیں گے میٹر کے حساب سے. یہ نہیں کہ 20 پہ یہ 30 پہ وہ ہے، پھر کمرشل ہے تو یہ وہ، اس میں کراس. لیکن سر ایک چیز اور بھی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ جو کس حد تک ہے کہ اس ملک میں منسٹرز اور جو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ لوگ ہیں، جو سرکاری لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے آپ کو گاڑیاں بھی ملتی ہیں، ان کے بلوں میں بھی کنسیشنز ہیں. یہ سمبولک ہے، میں نہیں کہتا کہ بہت بڑا ہے، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کو میسج دینے کے لیے. بہت بڑا ہے، یہ سمبولک نہیں ہے، بہت بڑا ہے. دیکھیے میں تو یہ بھی لکھتا ہوں کہ منسٹریز جو ہیں ٹیکنیکل سبجیکٹ میں ہونی نہیں چاہیے. پاور، ریلوے، روڈز، منسٹری نہیں ہونی چاہیے. دیز آر ٹیکنیکل سبجیکٹس. جو اور منسٹرز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں 3% زیادہ نہیں ہونے چاہیے. باہر سے لے آئیں بے شک، ٹیکنیکل لوگ لے کے آئیں. اور یہ جو منسٹری کا کنٹرول ہے یہ ختم ہونا چاہیے.
ایجوکیشن میں منسٹری نہیں ضرورت ہمیں. بھائی سسٹم چلتا ہے خود چلائیں. دیکھیں جی آپ کی جو باڈی میں سسٹم جو میں نے آپ کو گنائے ہیں ان کی کوئی منسٹر تو نہیں ہے نا, خود ہی چل رہے ہیں. سسٹم تو وہ ہوتا ہے جو خود ہی چلے. اگر آپ نے دماغ آپ کا منسٹر بنے گا ان کو روکے گا تو آپ مر جائیں گے. دماغ انٹر کرے گا وہ خود ہی چلتے ہیں. سانس بھی آپ خود ہی لیتے ہیں بغیر سوچے. اگر آپ سوچ کے سانس لیں گے مر جائیں گے, آپ کو ٹینشن ہوئی مر جائیں گے. تو حکومت بھی ایسے چلتی ہے, سسٹم بنائیں. جو میں بار بار اگزامپل دیتا ہوں کہ سسٹم بنانا مارکیٹ ہوتا ہے. مارکیٹ جو بات کرتے ہیں مارکیٹ بلشٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. مارکیٹ جسٹ اے سسٹم. اور اگر آپ وہ سسٹم نہیں بنا رہے تو پھر آپ مارکیٹ انرجی میں آپ سسٹم بنانا نہیں چاہتے. آپ سسٹم اگر بنانا چاہیں آپ کہیں 40 روپے یا 50 روپے یونٹ بس ختم بات. اور حکومت اس میں پڑے گی نہیں, خود ہی چینج ہوگا. بلکہ یونٹ بھی نہیں, آپ پرائس لگانے کی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ لوگ خرید رہے ہیں سی ٹی بی سی ایم میں تو خریدنے کی ضرورت ہی نہیں. کنزیومر کی پرائس لگے گی اور وہ بھی ویٹڈ ایوریج ہوگی آف دا پرائس آف جو بڑے لوگ خرید رہے ہیں. ختم بات, سمپل. اور کچھ ضرورت نہیں ہے. گیس کا بھی ہے. اب گیس میں تو ایک اور مسئلہ ہے. آپ کی سوئی گیس کمپنی تو کمپنیز ہی نہیں ہے. آپ کی سوئی گیس کمپنی تو پتہ نہیں کیا چیز ہے. ان کو تو ریٹرن ملتا ہے آن دیئر پائپ لائن. وہ تو یار وہ تو بانڈ ہوتا ہے. ایک کمپنی تو ہوتی ہے, کوئی رسک لینا ہوتا ہے, کوئی کام کرنا ہوتا ہے. سوئی گیس کمپنی کوئی کام نہ کرے, کچھ بھی ان کو پیسے مل جاتے ہیں. تو یہ تو تماشا ہے. اور پھر آپ نے ان کو منوپلی دی ہوئی ہے پورے ملک کی. سوئی گیس کی اس وقت اگر گیس کی کمپنی کوئی ہے اول تو گیس ملنی نہیں چاہیے ایسے ڈومیسٹک. تو ڈومیسٹک کو بالکل نہیں ملنی چاہیے. اگر ملتی ہے آپ نے کرنی ہے ضروری تو پھر ہر گاؤں میں تو نہ جائے. میں تو روک کے تھک گیا تھا پلاننگ کمیشن, گیس نہیں دینی. مجھے ڈانٹے پڑتی تھی کہ سیاست ہے نا جی پیچھے. یہ دیکھیں سیاست یہ نہیں ہے. سوری میں ڈس ایگری کرتا ہوں. ہماری کنسیپشن آف سیاست ڈفرینٹ ہے دنیا سے. دنیا کی کنسیپشن آف سیاست یہ ہے کہ آپ آئے ہیں آئیڈیالوجی کے ساتھ, کوئی آپ آئیڈیالوجیکل بیٹل کریں. ہماری سیاست کے ہم پیسے کھائیں گے بجٹ کے, تو پھر تو آپ کبھی آئی ایم ایف سے نہیں نکل سکتے. سیاست اور بجٹ کو ختم کرنا ہے, اس کی علیحدگی ہونی چاہیے. دے کین بی ایٹ بیسٹ سپروائز دا بجٹ ان پارلیمنٹ. بٹ ایکچولی وہ سر احساس محرومی ہوتا ہے نا, یا ڈپریویشنز ہوتی ہیں جن کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ کے پاس کون سی احساس محرومی ہے, فیسلٹیز نہیں ہے رورل ایریاز میں, تو آپ ان کو نہیں. تو رورل ایریاز میں سوری لیٹ می اسٹیپ بیک. رورل ایریا میں کیا چاہیے آپ کو؟ سب کچھ چاہیے. کیا چاہیے, کیوں چاہیے؟ شہر اور دیہات میں کوئی فرق ہے؟ وہ فرق ہی تو ختم کرنا. تو پھر فرق کیسے ختم کر رہے ہیں؟ کیسے ختم کریں گے؟ نہیں ہو سکتا. یہ تو غلط بات ہے. ہم اسی مسکنسیپشن میں رو رہے ہیں. میرے پاس ایک عورت آئی تھی MNA جب میں پلاننگ میں تھا کہ بھائی جان ہمیں بجلی کب آئے گی. میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ اس نے کوئی گاؤں کا نام بتایا. میں نے کہا پھر آپ کو تو نہیں بجلی ملے گی. شوق ہو گئی, یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا بات سنیں, آپ کی کھیتی باڑی میں بجلی کی ضرورت کوئی نہیں ہے. AC چاہیے تو پھر 100 روپے یونٹ تھے. آپ اگر وہاں رہیں گے, میں گل کے دیا. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا بات سنو, تم تو مجھے پیسے دو, میں یہاں آیا ہوں دیکھنے کے لیے, میں $100 رات خرچ رہا ہوں رہنے کے لیے. تم سارے انجوائے کر رہے ہو روز, تمہیں میں کیوں سبسڈی دوں؟ دیکھیں جی, جو بندہ جا کے بڑے اچھے اسٹائل میں رہنا چاہ رہا ہے پہاڑوں چھاڑوں میں, اس کو کیوں سبسڈائز کریں ہم؟ روڈز بنا رہے ہیں یار, یہ ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے. رورل ایریا اور شہر میں بہت فرق ہے. آپ نے شہروں کو زیادہ بنانا ہے. رورل ایریا اور بلکہ اکنامکس کی ڈیولپمنٹ, اکنامکس جو شروعات ہے رورل اربن مائگریشن ہے. تو رورل اربن مائگریشن اگر آپ روکیں گے تو دیٹس اے ویری اسٹوپڈ تھنگ ٹو ڈو. تو آئی تھنک کوائٹ فرینکلی وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. پیسے ہم کہاں خرچ رہے ہیں؟ میرے پاس ایک بندہ ہے کہ جی اوور پاس فلائی اوور بنا دیں سرگودا یا کہیں. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہ جی ریلوے کا پھاٹک ہے. میں نے کہا جی آپ کا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کہتا آدھا گھنٹہ. میں نے کہا آپ کی ٹائم کی ویلیو کیا ہے؟ بٹ کڑائی کھانے جاتے ہیں آپ, پٹھے اتارتے ہیں, آپ کی ویلیو کیا ہے؟ تو آپ کو کیوں ہم دیں؟ اب مجھے بتائیں, ٹریفک لائٹ پہ ہم روک نہیں سکتے. میں نے میجر کیا ہے, اگلے دن میں جا رہا تھا یہاں یہ کشمیر ہائی وے پہ, یار 1 میل ایکسٹرا چل کے میں واپس آیا ہوں. آپ کا وہ پٹرول امپورٹ ہی ہوتا ہے نا, کیوں آپ یہ بنا رہے ہیں؟ ٹریفک لائٹ کیا بری ہے؟ نہیں, ہم نے ٹریفک لائٹ پہ نہیں رکنا, پر 1 میل تو ٹائم بھی نہیں سیو ہوتا, پٹرول بھی ضائع ہوتا ہے. یہ بھی جو پروجیکٹس ہیں ان پہ آپ نے کیا ڈیو ڈیلیجنس کی تھی؟ ڈیو ڈیلیجنس بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے. ڈیو ڈیلیجنس مطلب آپ نے کیا سمجھداری سے پروجیکٹ لگایا کہ نہیں. ہم نے کوئی پروجیکٹ سمجھداری سے نہیں لگایا, ہر چیز جلدی میں لگائی ہے بے وقوفوں کی طرح, ووٹ لینے کے لیے, شو آف کے لیے. ہاں جی, ووٹ لینے کے لیے. پر ووٹ ہمارے, مجھے بتائیں پھر, میں کہتا ہوں ہمارے لوگ کیا ہیں جو ایسی چیزوں پہ ووٹ دیتے ہیں؟ آپ کا بیڑا غرق ہو رہا اور آپ ووٹ دے رہے ہیں. کتنے لوگ فلائی اوور پہ جاتے ہیں؟ مگر مجھے اجازت دیں جی, میں زیادہ انٹروین کر رہا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے سر, آپ یہ دیکھیں یہ جو PSDP ہے, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سینٹر کا, آپ مجھے بتائیں سر, کوئی پروجیکٹ ایسا ہے جس کو آپ کہتے ہو کہ یار یہ بڑا زبردست پروجیکٹ ہے؟ میں مثلا بتاتا ہوں آپ کو, میں سر میٹرو کا حامی ہوں. کیوں میٹرو کا میں اس لیے حامی ہوں کہ لوگوں کو کمیوٹ کرنے میں آسان کریں. آپ مجھے باقی بتائیں کوئی پروجیکٹ, آپ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بھی رہے ہیں سر, کوئی ایسا پروجیکٹ, ابھی وہ پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ یہ بادشاہ ڈیم جو ہے اللہ کا واسطہ ہے, اس پہ بجلی نہ پیدا کریں, ہمیں ضرورت نہیں ہے.
کلیئرٹی نہیں ہے یہاں پہ لوگوں کو. ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم چاہتے بھی نہیں کلیئرٹی. CWP کی میٹنگ میں نے دیکھا ہے کوئی بندہ تیاری کر کے نہیں آتا, بلکہ موسٹلی آتے ہیں پرائم منسٹر ڈائریکٹو. میں پوچھتا پرائم منسٹر ڈائریکٹو کیا, بلکہ آپ کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے پرائم منسٹر پیسے نہیں خرچ سکتا, پر ہم خرچتے ہیں. ہمارے لوگ نہیں سمجھتے, شعور نہیں ہے. آپ نے PSTP کی بات کی, آپ کو یاد ہوگا میں نے پلاننگ میں فریم ورک اکنامک گروتھ بنایا تھا. جی. اس میں نے باقاعدہ لکھا تھا PSTP کو بند کر دو, اور میں نے اپنی کتاب بھی 2018-20 میں لکھی تھی, اس میں میں نے کہا تھا کہ PSTP بند کر دو. PSTP پرانے زمانے کی بات ہے, اس کو میں کہتا ہوں حق ہیگ ماڈل, پرانا محبوب اللہ کے زمانے کی بات ہے. 1962-1950s میں نکلا تھا, اور بھائی 1950s آج 2024 ہے, آپ وہی سسٹم رکھ رہے ہو. ہمیں PSTP کو بند کرنا ہے. ہمیں یہ PSTP کیا ہے, ان پٹ بیسڈ بجٹنگ. اب میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا, کئی دفعہ بات کرتا ہوں کہ جی آپ کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں PSTP. ہم نے 100 اسٹیڈیم بنا لیے, کوئی گیم ہوتی ہے اسٹیڈیم میں, 100 اسٹیڈیم خالی پڑے. یہ جنا اسٹیڈیم یہاں اسلام آباد میں ہے, اس میں کبھی آج تک کمپٹیشن نہیں ہوئی. کوئٹہ میں گیا کوئی تو ہم نے اسٹیڈیم کیوں بنایا؟ آپ دیکھیں یہاں کانسٹیٹیوشن ایوری میں ہمیشہ بتاتا 50 ہونے کو 7-8 آڈیٹوریمز ہیں. ہم جاتے ہیں سرینا میں کانفرنس کراتے ہیں, وہاں کیوں نہیں کراتے؟ آپ دیکھیں یہاں چائنا سینٹر بنا ہوا ہے, ہمیں وہاں کانفرنس نہیں کراتے. ایک بات میں پھر پرائم منسٹر ہے اس کے پیچھے جہاں پہ نیشنل لائبریری ہو. ہاں بالکل. تو مسئلہ یہ ہے کہ سب چیزیں بغیر سوچے سمجھے جلدی میں کی گئی. اچھا میٹرو کا آپ نے کہا, میٹرو کے میں بہت خلاف ہوں. میں آمی ہوں. ہمیں صرف ایک چیز چاہیے تھی. میں نے پرائم منسٹر کو کہا, اس چیف منسٹر صاحب کو کہا تھا, میں نے کہا میٹرو چاہیے, بس چاہیے, پلیٹ فارم نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, بس چاہیے صرف, ٹھیک ہے. اور بس میں نے کہا جی فیروز پور خالی کرانا کرا دیں. برطانیہ میں کیا میٹرو کے ایک ریڈ لائن لگی ہوئی ہے, جی میٹرو اس پہ چلتی ہے نا, امریکہ میں بھی ہے. یہ پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت تھی, ہم نے 5 بلین روپے پلیٹ فارم پہ لگا دیے, ہے نا جی. کیوں؟ وہ ضرورت نہیں تھی. پھر آپ نے بنا دیا اس کے اوپر اتنا وہ سیڑھیاں, اسٹاپ, پورا سڑک پار کرو. بلو ایریا میں نے ایک اسٹڈی کروائی, بلو ایریا میں تو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے میٹرو کے پاس. میٹرو کے پاس جاتے جاتے آپ کی پھونک نکل جاتی ہے. میٹرو تو کنوینئنس ہوتی ہے. پھر میٹرو کے پاس آپ کے پاس گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں, گاڑی پارک کرنے کی جگہ چلے سائیکل کی لین کوئی نہیں. میٹرو پہ تو لوگ سائیکل پہ آتے ہیں یا پیدل آتے ہیں, گاڑی پہ نہیں بندی کی بات آ جاتی ہے نہیں وہ. تو یہ سب بکواس. یونیورسٹیز آپ نے 250 یونیورسٹی بنا دی ہے, اور پروفیسر آپ کے پاس کوئی نہیں, اور ہر یونیورسٹی میں بے تحاشا زمین ہے, وہاں لوگ اپنے گھر بنائی جا رہے ہیں, وہ بھی PSTP سے. ابھی کہتے ہیں یونیورسٹی میں بنے ہوئے نئے بن رہے ہیں, ہر جگہ بن رہے ہیں. تو مجھے بتائیے آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت امیر لوگ ہیں, IMF دیکھ نہیں رہی, ہم روز پیسے خرچتے ہیں. اب یہاں آپ کے انڈر پاسز بن رہی ہیں سرینا کے پاس, کیوں ضرورت ہے؟ اب F11 میں وہ 11th ایونیو بن رہا ہے, ہیلی کاپٹرز پہ آپ کا $1.7 بلین لگ رہا ہے, روپیہ لگ رہا ہے. وہاں دیکھیں سرکاری گاڑیوں پہ آپ کو 200 بلین لگ رہے ہیں. اب سنا نیا پروگرام بن رہا ہے کہ جب BYD آ جائے گی ہم ساری گاڑیاں جنگ کر کے ان کو الیکٹرک گاڑیاں لے کے دیں گے. مطلب ہم کیا, یہ تماشے کیا ہے؟ سرکاری گھر ہے جو ہمارے کیا ملک ایسے چلتے ہیں؟ کوئی ملک ایسا نہیں چلتا. میں بار بار کہتا ہوں مجھے کوئی ملک دکھا دیں جہاں سرکاری گھر ہے, لیکن پاکستان چل رہا ہے. ناٹ ون ہاؤس سرکاری گھر کہاں ہوتے؟ پاکستان تو چل رہا ہے, پاکستان چل رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے. بٹ آپ مجھے بتائیں ایون انڈیا میں سرکاری گھر ایسے نہیں ہے جیسے یہاں ہمارے پاس ہے. یہ کب تک ایسے چلے گا سر؟ چلتا رہے گا جب تک ہم لوگ جان دینے کو چاہیے تیار ہے, پوجا کرنے کو تیار ہے, پیری مریدی والا کلچر ہے, پیر صاحب کو سلام کرنے کو تیار ہے. تو کیا ایجوکیشن کو بات نہیں, ایجوکیشن اس ملک میں ہو بھی نہیں سکتی. ایجوکیشن والے لوگ ہی نہیں ہیں. آپ لوگ جب تک سیکرٹری یا منسٹر کے نیچے لگنا نہیں چھوڑیں گے تو یہ نہیں ہوگا. وہ کوئی منسٹر آ جائے ہماری ہاتھ پیر کانپ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں منسٹر صاحب سر جھکاتے ہمارے بیٹھ جاتے لوگ. اب کیا کریں؟ کوئی اس کو چیلنج نہیں کرتا, کوئی سوال نہیں پوچھتا. وہ روز آ جاتا ہے پریس کانفرنس ٹی وی پہ. کون سے ملک میں اتنی پریس کانفرنس ہو جاتی ہے؟ اور چلتی ہیں لائیو چلتی ہیں کہاں؟ اب مجھے یاد ہے جارج بش نے پریس کانفرنس کرنی تھی عراق پہ, چینل نے کہا پیسے دو ورنہ نہیں ہم لگائیں گے, نہیں لگا سکے. ٹھیک ہے, تو یہ تو نظام آوے سے بگڑا ہوا ہے, اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ نوبڈی وانٹس اٹ. ہاں, بٹ یہ پھر آپ صرف پیسمسٹ رہیں گے یا آپٹیمزم ہے کہیں پہ؟ نہیں, میں تو بہت پیسمسٹ ہوں, اور پیسمسٹ ہوں. تو آپٹیمزم کہاں سے لائیں؟ آپٹیمزم کس طرح آئے گی؟ آپٹیمزم شعور میں ہوتی ہے. آپٹیمزم ایسے نہیں آتی جسٹ بیکاز اب انسان ہے. آپ سوچیں اللہ آپ کو لک آفٹر کر, یا اللہ نے ٹھیکا لیا وہ اسلام پاکستان کا. سر ایک میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, مجھے تھوڑا سا آپ اپنا جو آپ نے یعنی سفر کیا ہے, اردو والا سفر کیریئر وائز, اس کے بارے میں بتائیں. چونکہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے, آپ نے کہاں پہ سرو کیا ہے, تاکہ دیکھنے والوں کو آپ کی جو
بنیادی جو آپ کام کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں پتہ چل سکے. کتنے آرٹیکلز آپ نے لکھنے ہیں, کتنی بکس لکھی ہیں آپ نے. پڑھتے تو آپ بہت ہیں. آپ جب بھی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں مجھے شرمندگی ہونی شروع ہو جاتی ہے. دیکھیے جی, بات بڑی سمپل ہے. میں نے پاکستان میں جنم لیا, اسکول گیا, کالج. آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں بتائیں. میرا والد سول سرونٹ تھا جی, تو میں چلا گیا اسکول, کالج, اچھے اسکولوں میں گیا, ایچ این کالج اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج. بٹ ایک چیز ہے, یہاں میں نے کچھ نہیں سیکھا. میرے استاد جتنے بھی بیچارے تھے, کچھ کرسچینز اچھے تھے, باقی استاد بڑے گندے تھے, اور ہمیں کچھ نہیں پڑھایا گیا. جب میں باہر گیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں کتنا نالائق ہوں. دھکے لگا کے تھوڑا بہت گزارا کر. امریکہ گئے تھے آپ؟ نہیں, پہلے برطانیہ, لنڈن اسکول آف اکنامکس. اور پہلی چیز جو مجھے گورنمنٹ کالج میں کروائی, انہوں نے کہا تو نے سول سروس کا امتحان دینا, میتھمیٹکس نہ پڑھ. حالانکہ تک مجھے شوق تھا میتھمیٹکس کا, میں نے چھوڑ دیا. مگر سائنس نہ پڑھی, مجھے ہسٹری اور انگلش پہ لگا دیا. آسان سبجیکٹ ہوتے ٹھیک ہے جی, نان سبجیکٹس ٹوٹلی. اس کے بعد وہاں سے نکلا تو میں جب ایل ایس سی گیا تو میں نے دیکھا کہ جی جو ہمیں یہاں ایک سال میں سلیبس پڑھایا تھا انہوں نے 2 ہفتے میں ختم کر دیا. یہاں تو روز لیکچر پرانے نوٹس دیتے تھے, وہ اٹھا کر کے اس نے ختم کر دیا. اس نے ہمیں کہا بھائی کتابیں پڑھو. مجھے یاد ہے اس نے پہلے دن مجھے کہا یار کتاب پڑھ کے آ. میں پھٹ کے, مجھے سمجھ نہیں آتا کتاب کیسے پڑھوں. ٹھیک ہے, وہاں جا کے تھوڑے دھکے کھا کے سیکھا. خیر پھر پاگل ہو گئے ہم پاکستان کا سوچ رہے تھے. جب میں پڑھنے لگا تو بنگلہ دیش شروع ہو گیا. ہمارا پورا سال ضائع ہو گیا بنگلہ دیش میں, کیونکہ ہم شور مچا رہے تھے بنگالی بڑے گندے ہیں, ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, یہ وہ وغیرہ. ہم پوری لائن ہم نے فالو کی ہوئی تھی. وہ جب بنگلہ دیش چلا گیا, ہم وہاں دیکھا. مجھے یاد ہے 4 دن پہلے ہمیں ایمبیسی گیا, اس نے کہا نہیں نہیں کچھ نہیں ہو رہا, یہ بی بی سی غلط کہہ رہا ہے, ہم نے جسور کانکر کر لیا, ہم انڈیا میں گھس گئے. دوسرے یا تیسرے دن آ گئی کہ ہم نے سرنڈر کر دیا. شرمندگی سے ہم پانی ہو گئے. اس کے بعد ہم نے بیٹھ کے سوچنا شروع کیا کہ یار یہ کیا غلطی ہوئی ہے. تو میں تو آج بھی سارے چھوٹے پروونسز کے آگے معافی مانگتا ہوں کہ بھائی ہم نے کوئی تم سے زیادتی نہیں کرنی, ہم آپ کے ہم بھائی بہن ہیں, ہم کٹھے مل کے کام کریں. یہ جو ہے نا کہ ہم پنجابی کا بہت بڑا قصور ہے, میں پنجابی ہوں, بہت بڑا ہمارا قصور ہے, ہم دوسروں کو اپنا جیسا سمجھتا ہی نہیں. اس کے بعد پھر میں یہاں واپس آ گیا. یہ پی آئی ڈی جس ادارے میں اس میں نوکری کرنی شروع. پہلے تو واپس آئے, لنڈن سے ڈگری لے کے کوئی نوکری نہیں ملتی تھی. پہلی نوکری پنجاب یونیورسٹی میں 120 روپے پہ لیکچر کی 6 مہینے کی. اس کے بعد چلا گیا اس میں پی آئی ڈی میں آ گیا. پی آئی ڈی میں 2-3 سال پھر شوق ہوا پڑھنے کا. پھر خوش قسمتی تھی کہ بہت ساری یونیورسٹیز میں مجھے اسکالرشپ مل گیا, نہیں ایڈمیشن مل گئی تھی, سرکار نے اسکالرشپ دینی تھی. انہوں نے مجھے ریفیوز کر دیا اور دیا بندوں کو جو 3rd ریٹ جگہوں پہ جا رہے تھے. میں نے جا کے سیکرٹری صاحب سے, منسٹر صاحب سے بات کی. انہوں نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں, سب فارن یونیورسٹی ایک ہی جیسی ہوتی ہے. یو ایس ایڈ کا جب بندہ آیا یا کوئی کنسلٹنٹ آیا باہر سے, اس کو بتایا کسی نے کہ اس کو شکاگو میں اور برکلی میں ایڈمیشن ملی ہوئی ہے. اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا. اس نے مجھے بلایا, میں نے کہا جی ملی ہوئی ہے. نہیں تو تمہیں کیوں نہیں بھیج رہے؟ میں نے کہا میں کیا کروں. ٹھیک ہے, پھر 1 سال انتظار کر کے بڑی مشکلوں سے میں باہر گیا. وہاں جا کے جب میں نے پی ایچ ڈی کی تو وہاں 10 نوبل پرائز نے جن کے ساتھ کام کیا, پر میری نااہلی تھی, میری غلطی تھی. میں نے پاکستان کو نہیں بھولا. اب میں بھول جاتا تو آج میں بھی ماشاء اللہ ٹھیک ہوتا. وہ میں پاکستان کو کام کرنا شروع کر دیا. انہوں نے مجھے آئی ایم ایف میں خود ہی نوکری مل گئی, کوئی ایسی چیز نہیں, میں نوکری لے کے چلا گیا آئی ایم ایف. ان لوگوں نے پیچھے سارے لوگوں نے بڑا جیلسی میں مجھے تنگ کیا, چٹھیاں لکھیں کہ اس کو نکالو. خیر میں بیٹھا رہا وہاں میں نے بڑا اچھا پبلش کیا, بڑا اچھا کام کیا. پھر پاکستان کی مصیبت پڑ گئی, میں نے پاکستان پہ کتابیں لکھنی شروع کر دی, کام شروع کر دیا سیکرٹلی انڈر سوڈونیم. ٹھیک ہے, میرا سوڈونیم تھا عبدالصمد ایڈم اسمتھ کے لیے. وہ میں نے لکھی کتاب. پھر وہ کیا کہتے ہیں, میں آئی ایم ایف میں رہا کافی دیر, پھر وہ چلا گیا آئی ایم ایف میں بہت جگہ, سری لنکا وغیرہ, ایجپٹ. پھر میں اس کے بعد آ گیا, غلطی ہو گئی, پاکستان واپس آ گیا ڈپٹی چیئرمین منسٹر فار پلاننگ. وہ بہت بڑی غلطی تھی, یہ تو زیرو کام ہے, یہاں کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہاں, پھر مجھے یہاں سے جب فارغ ہوا میں آئی ایم ایف کے پاس واپس گیا. میں نے کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا, مجھے کوئی پنشمنٹ دو. انہوں نے کہا نائجیریا جاؤ. میں نائجیریا چلا گیا, وہاں 1.5 سال رہا. اس کے بعد پھر ایسٹ افریقہ چلا گیا. پھر یہ انہوں نے کہا وی سی پائڈ آ جاؤ, کہ مجھے بڑا شوق تھا بچپن سے, میں اس پہ آرٹیکل بھی لکھا کرتا. تھنک ٹینک ہونا چاہیے, کوئی تھنکنگ ہونی چاہیے. پی آئی ڈی کو آگے ٹھیک کیا, وہاں سے بھی گالیاں پڑ رہی ہیں. تو بس پاکستان کی جرنی یہی ہے. پاکستان میں سب بچوں کو میں کہتا ہوں پڑھو نہیں اور باہر بھاگ جاؤ. ایک ٹی شرٹ بھی چھاپی ہوئی ہے, نو کنٹری فار ینگ پیپل. او آپ تو بہت ہی ناراض ہیں. ناراض کیوں جی, صحیح بات, کوئی ناراضگی کی بات ہی نہیں ہے. یہ ریئلٹی ہے. آپ پڑھ لکھ کے کیا بن جائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے, کوئی کسی ہم نے پڑھے لکھے کو کبھی کریڈٹ دیا؟
مجھے آج کہا گیا ہے میرا سکسیسر بھی نہیں، جو میرا ادارہ پرانا چلا رہا ہے، اس نے کہا عاطف میاں کو نہیں ہم ایکسیپٹ کر سکتے کیونکہ وہ احمدی ہے. میں نے کہا یار میں اس کا ریلیجن تو دیکھی نا، میں تو اس کی اکنامکس دیکھ رہا ہوں، میں تو سکھوں کو بلاتا ہوں، میں تو ہندوؤں کو بلاتا ہوں، میں تو کرسچن کو بلاتا ہوں. یار اے کے سن کو بلا لیتے، اے کے سن آ جائے ہم اس کو آج دیں گے. اے کے سن از اے بلڈی ہندو. اب کیا کریں؟ اب ہم دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کے بیٹھ جائیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. نالج سر مذہب ہر بندے کا اپنا ہے، نالج ہے. نالج ہے. ہم اکنامکس کی بات کریں بھائی، اگر اے کے سن سے میں بات کروں گا یا فزکس وہ چندرا وٹ ایور جو بھی ہے، یا اس سے اسٹیون ہاکنگ سے بات، یار فزکس ہے یار، یہ کیا بات ہے؟ اچھا یہ جو شرٹیں آپ نے چھاپی ان کا پھر کیا رسپانس آیا اس لوگوں کے ساتھ؟ نہیں جی ہمارے لوگ تو بیچارے کچھ بھی نہیں کرتے. کتابیں ہم نے چھاپی ہیں، میرے خیال کو 50 کتابیں چھاپ لی ہیں، کو 500 پیپرز لکھ لیے ہیں. نہیں وہ شرٹس جو آپ کہہ رہے ہیں لوگو چھاپا آپ نے ینگ، تو مفتی دیتے ہیں لوگوں کو، کہاں بیچے ہم؟ ہمارے پاس کون سی کوئی بٹ دکان ہے؟ رسپانس آیا ہے کوئی سلوگن کی وجہ سے؟ کوئی رسپانس نہیں آتا. اسٹوڈنٹ سارے بیچارے بے حس بیٹھے ہیں. یوتھ آپ کا مر چکا ہے. پلیز یاد رکھیے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس میں جذبہ نہیں ہے. وہ سب کہتے ہیں مجھے سرکاری نوکری دے دو. کیوں نہیں ہے جذبہ ڈاکٹر صاحب؟ بیکاز ان کے استاد ان کو جذبہ ہی نہیں دیتے. آپ ان کو ہوپ ہی نہیں دیتے. آپ ان کو ہوپ تو آپ ہی نہیں دے رہے. میں کیسے دوں بھائی؟ سوسائٹی نے ہوپ دینا ہوتا ہے، ایک بندے نہیں دینا ہوتا. اگر ان کو یہی رول آپ دے رہے ہیں کہ وہ منسٹروں کی چمچا گیری کرے، منسٹروں کے آگے پیچھے بھاگے، تو پھر ان کا کیا ہوپ ہے؟ اولمپکس میں آپ جاتے نہیں ہیں، ٹینس آپ کھیلتے نہیں ہیں، کسی چیز میں تو آپ کچھ کرتے نہیں ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو بس کہتے ہیں یار پتر چپ کر کے بیٹھ جا، بس میری غلامی کر. تو اس میں تو ہوپ نہیں نکلتا. اچھا سر ایک چیز مجھے پوچھنے اگر اجازت دے گی، پولیٹیکل ریفارمز پہ آپ نے ایک پوری ریسرچ چھاپی ہے، کوئی میجر کرکس بتائیں، چونکہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی وہیں سے نیچے کی طرف آنی ہے. سر جی آپ کے پاس پولیٹیکل، پہلے تو کانسٹیٹیوشن آپ کی جلدی میں بنی تھی، اور کانسٹیٹیوشن بنی تھی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے. آج تک ہم نے کچھ ڈبیٹ نہیں کیا. یہ جو ابھی جوڈیشل ریفارم ہوا ہے، جو بھی کچھ ہوا ہے، اس کو بھی ڈبیٹ نہیں ہم نے کیا. رات کے اندھیرے میں ایسے ٹرن بھی بڑھا دی. ٹھیک ہے، ہم جو بل تھا وہ بھی لوگوں کو نہیں ملا، ووٹ کے وقت ملا، اس سے پہلے نہیں ملا. دنیا جہان میں جب ایسے ریفارم ہوتے کم از کم 1-2 مہینے 3 مہینے ڈبیٹ ہوتی ہے. جی ہاں، اور آپ لوگوں کو بانٹتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو بھائی کیا ہے اور کامنٹ کرو. وہ تو پھر گڈ انٹینشن میں جب ہوتا ہے تب ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اب مجھے بتائیے ہمارا ووٹنگ سسٹم کیا ہے؟ یہ علی چیمہ نے بھی ریسرچ کی، ہم نے بھی کی ہے. 400 فیملیز ہیں جو الیکٹ ہوتی. آپ کا میرا ہوپ ہی نہیں الیکٹ ہونے کا. نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے صحیح چیز کرنی ہے تو پھر ووٹنگ سسٹم چینج کریں. فار ایگزامپل یہ جو آپ نے ریزرو سیٹ جو مشرف نے کیا تھا، اچھا تھا کہ عورتوں کو لگائیں. وہ عورتیں کون لگتی ہیں؟ خاندانی جو بہنیں یا بیویاں ہوتی ہیں، وہ بھی عورتیں نہیں ہوتی جو باہر سے آئیں. ٹھیک ہے، چلو وہ ریزرو سیٹ کو کم از کم ایک اسپیشل الیکشن کرا دو. ہم جب ہندوؤں سے بات کر رہے تھے، وی وانٹڈ اے اسپیشل الیکشن فار آور سیلز، کیا کہتے ہیں اس کو، ریزرو سیٹس. تو یار ان کو کم از کم ہم ووٹ تو کرا لیں. ان کو ووٹ نہیں کراتے. ٹھیک ہے، چلو ان کو عورتوں سے ووٹ کرا لیں، وہ بھی نہیں کراتے. اچھا پھر یہ دیکھیں کہ وہی فیملی بار بار آ جاتی ہے. وی آر دی اونلی کنٹری ان دا ورلڈ ود اے ڈائنیسٹی. وی آر دی اونلی کنٹری ان دا ورلڈ میں شریف کا بیٹا آتا ہے اور بھٹو کا بیٹا آتا ہے. لیکن عمران خان کا تو کوئی بیٹا پالیٹکس میں نہیں ہے نا سر. نہیں ابھی بالکل ٹھیک ہے نہیں ہے، بٹ عمران خان خود پالیٹکس میں نہیں ہے. اب تو ختم ہو گیا. عمران خان اسپاک کیا، عمران خان کا کوئی ہوپ نہیں اب میرا خیال ہے. بہت مشکل ہے. نہیں مجھے یہ بتائیں سر ایک منٹ ٹھہرے، عمران خان کو جتنی ووٹیں دی ہیں لوگوں نے، آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے الائن ہو کے بس ملک میں میں کہہ رہا ہوں جی، میں کہہ رہا ہوں نہیں، میں ریئلسٹ ہوں. میں کہہ رہا ہوں ووٹس ڈونٹ میٹر. ووٹس ہیو نیور میٹرڈ ان دس کنٹری. آپ نے جب 400 خاندانوں میں بانٹا ہوا ہے، میرے نام سے ڈپینڈ کرتا ہے. میرا نام اگر وہ ہے گل مہر یا بھٹو یا وٹ ایور تو میں آ جاؤں گا. اگر میرا نام کچھ اور. آپ مجھے بتائیں اس وقت پارلیمنٹ میں کتنے باپ بیٹے یا باپ بیٹیاں یا ماں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ نے جب سسٹم کو اوپن اپ ہی نہیں کیا، ہم کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. ایک اور چیز ہے لیکن سر ایک بات مجھے کہنے دیں، دیکھیں میں کوئی پی ٹی آئی کا آپ کو پتہ ہے کہ میرے کوئی اتنا نرم گوشہ نہیں ہے، لیکن اس سے نئے لوگوں کو لے کر آیا ہے سر. مڈل کلاس کے اندر ایک ہوپ پیدا کی ہے کتنے یا کوئی سر تھوڑے ہیں لیکن ہیں لوگ. اچھا چلے میں ایک اور طرف چلتا ہوں. آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ ہیو اے سیاست آف پرسنالٹیز. وی ہیو نو سیاست آف آئیڈیاز، وی ہیو سیاست آف پرسنالٹیز. یہ بات ٹھیک ہے. آئیڈیالوجی کوئی نہیں ہے مجھے. اچھا یہ ایک اور 2 چیزیں ہماری سیاست میں بہت گندی. ایک آئیڈیالوجی، دوسری پیٹرنیج پالیٹکس ہے. ہم آپ کو ریلیف دیں گے. بھائی مجھے کیوں ریلیف دے رہے ہو بھائی؟ میں ایک آزاد آدمی ہوں، میں آپ سے ریلیف نہیں مانگتا. میں اپنا کام خود کروں گا.
نہیں ہم آپ کو ریلیف دیں گے, سارے بچوں کو ہم انٹرنشپ دیں گے, ہم لیپ ٹاپ دیں گے. کار یہ دیں گے. کیا زبان ہے بچوں کو, آج کیوں الیکٹرک بائکس دی ہیں. کیوں بچوں کو آپ محتاج بنا رہے ہیں؟ یہ محتاجی یہاں سے آتی ہے. آپ ان کو کہیں بھائی, میں جیسے کہتا ہوں یہ کھوکھا لگا بھائی, کم کر دکھا, ٹھیک ہے, آپ کہیں جی مجھے تجھے ہم نہیں دیں گے اسکالرشپ, تو جا کے کہا میرے پاس جتنے آتے ہیں اسکالرشپ کے لیے, میں کہتا نہیں بھائی چلو تجھے میں سینٹورس میں نوکری دلواتا ہوں, کام کر کے دکھا, یا سپر مارکیٹ میں نوکری دلواتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ ہمیں بچوں کو, جو گورے کا بچہ کرتا ہے, میں بار بار کہتا ہوں گورے کا بچہ محنت کرتا ہے, کام کرتا ہے, آپ نے بچوں کو ہم ریلیف دیں گے, آپ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو سب کچھ کر کے دیں گے جسٹ ٹو مسٹر دے سپورٹ. اچھا سر, میجر ریفارمس جو پولیٹیکل اسپیکٹرم کے اوپر ہیں ان کے بارے میں. پہلی چیز ٹرمز کم کریں, 5 سال کی ٹرم بہت زیادہ ہے, ہمارے برداشت ہی نہیں ہوتی, 3 سال کے بعد ہم تھک جاتے ہیں, بلکہ 1 سال کے بعد ہی تھک جاتے ہیں. پہلی چیز ٹرم کم کریں, دوسری چیز ٹرم لمٹس لگائیں, تیسری چیز فیملی لمٹس لگائیں. آپ نے میرے اوپر فیملی لمٹ لگائی ہوئی ہے کہ میں اپنے بیٹی بیوی کو نہیں ہائر کر سکتا, تو پارلیمنٹ میں کیوں آ سکتے؟ ریممبر دیر آر 2 ڈفرنٹ میتھڈ آف سلیکشن. اب سلیکٹ ہی کر رہے ہیں لوگ, تو پارلیمنٹ سلیکٹ کریں, تو پارلیمنٹ میں لوگ کیوں کٹھے بیٹھے؟ اگر خاندان بیٹھے ہوں گے تو خاندان اپنی مرضی کی پالیٹکس چلائیں گے. مجھے آپ بورڈ پہ نہیں خاندان بٹھانے دیتے, آپ کہتے ہیں بیوی کو نہیں لے کے آؤ بورڈ پہ, تو یہ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ کریں. پھر نمبر 2 آپ ٹرم لمٹس لگائیں گے, 2 دفعہ آئیں گے. نمبر 3 آپ بیوروکریسی کو ان سے دور کریں. بیوروکریسی کیوں ان کی سلیو ہے؟ بیوروکریسی دور ہونی چاہیے. اس کے آگے آ جائے, بیوروکریسی بھی جو ہے کولونیل سسٹم آپ کیوں چلا رہے ہیں کہ جی وہی ایگزام ہوگا, وہی چیزیں ہوگی, یہ ختم کریں یار. ماڈرن زمانہ آ گیا ہے, آپ ایگزام کیوں کر رہے ہیں؟ ایگزام بہت سے بہت کرنا ہے, جی آر ای لے لو. اور پھر یہ ہے کہ ججز کے بارے میں کچھ کہہ دیں سر. کس کے بارے میں؟ ججز کے بارے میں. ججز بالکل صحیح ہے. ججز کے بارے میں بہت بڑا ریفارم کی ضرورت ہے. ہمارا سب سے بڑا ریفارم مہتاب صاحب یہ ہے, میرٹ کہاں ہے. نہ ہم ججز میں کسی چیز میں ہم میرٹ نہیں انٹروڈیوس کر سکتے, میرٹ نہیں انٹروڈیوس کر سکتے, ہم میرٹ والے لوگ ہی نہیں ہیں. کوئی نہ کوئی آپ نے سسٹم لگایا ہوا, ایڈورٹیزمنٹ دو اور پھر انٹرویو کریں گے. سرچ کمیٹی, سو کالڈ سرچ کمیٹی. وی ہیو نو سرچ کمیٹی, وی اونلی ہیو این انٹرویو کمیٹی. اور آپ کے بڑے بڑے لوگ سرچ کمیٹی بیٹھ کے گند کر کے آ جاتے ہیں. ویسے مہتاب صاحب یقین رکھتے ہیں کہ آرمی میں تھوڑا بہت میرٹ ہے؟ نہیں, آرمی میں ہے تھوڑا بہت میرٹ, میں مانتا ہوں, بٹ آرمی میں میرٹ جو ہے نا, اس میں بھی انفارچونیٹلی آپ نے کنٹامنیٹ کر دی وتھ پلاٹس وغیرہ. آپ یہ جو ہے نا اننیسری چیز, ضرور میں کہتا ہوں سب کو پیسے بڑے اچھے دیں, بڑے اچھے. میں تو کہتا ہوں سیکٹری کی تنخواہ 20 لاکھ سے کم نہیں ہونی چاہیے, جنرل کی تنخواہ 20 لاکھ سے کم نہیں ہونی چاہیے, 25 لاکھ کر لیں چلے. بٹ خدا کے واسطے گھر ور گاڑی والا چکر ختم کریں. اپنی گاڑی رکھے, امریکہ میں یہی ہے, اپنی گاڑی ہے, اپنا گھر ہے, اپنا سب کچھ ہے, وہ کریں. انفارچونیٹلی آپ نے جو بیک ڈور سے پیسے رکھے ہوئے نا, وہ بڑی گڑبڑ ہے. پروفیشنلزم کو آپ کی قدر نہیں دی. پروفیشنلزم کیا, آج ایک کوئی ہم نے جج بھی اپوائنٹ کرنا, کچھ کون کرے گا؟ ہمارے پاس وہ بندے ہی نہیں ہے یار, وہ جو عقل مند لوگ ہی نہیں ہیں. ہم لگاتے ہیں, ایون بڑے بڑے اکانومسٹ, میرے دوست جن کا میں نام نہیں لیتا, ان کو بھی لگاتے ہیں, وہ بھی گند کر دیتے ہیں. سرچ کمیٹی کیا ہوتی ہے؟ سرچ کمیٹی ہوتی ہے اپنا اچھا بندہ ڈھونڈ کے لے کے آنا. انٹرویو کمیٹی نہیں ہوتی. تو انٹرویو کمیٹی کیا ہے نا, وہ سیکرٹری صاحب لے آتا ہے. میں نے بھی 1-2 دفعہ گیا ہوں کہ جی وہ 4 بندے بیٹھ جاتے ہیں, اور 2-4 سیکرٹری بیٹھ جاتے ہیں, منسٹر بیٹھ جاتے ہیں, اور کہتے ہیں انٹرویو کرو مہتاب صاحب کو, گیلانی صاحب کو. اور پہلے سے بتایا جاتا ہے لینا ہم نے مہتاب کو, ٹھیک ہے, اور بس وہ سارے سائن کرتے ہیں, کام ہو جاتا ہے. تو ہم میرٹ والے لوگ تو بنے نا. گورا ایک بڑی اچھی چیز ہے. گورا ایسے کر کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا ہوا بھائی. پھر اس میں ایک حیا ہوتی ہے, وہ نہیں کرتا کچھ. ہمیں حیا ہی نہیں ہے, ہم بڑے بے شرم اور بے حیا لوگ ہیں. ہمارے کلچر میں ہی حیا نہیں ہے, میرٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. آپ اگر وہ پیر کا بیٹا آ جائے گا, پیر صاحب آ گئے, ہائے پیر صاحب, بھائی پیری مریدی چل رہی ہے 21st سینچری میں, چف چل رہا ہے 21st سینچری میں. آپ کیا لوگ ہیں؟ پہلے ابھی مجھے بندے کا فون آیا تھا ٹی وی پہ, آ جاؤ. میں نے کہا جی پہلے کہ ٹرمپ سے ہمیں کیا فرق پڑے گا. میں نے انہیں کہا ٹرمپ سے کیا فرق پڑے گا؟ 0. ٹرمپ آپ کے پاس اس کا سوچنے کے لیے 15 سیکنڈ نہیں. میں کہا آپ کیا پدی کا شوربہ, آپ کون لوگ ہیں؟ آپ کو کون ویلیو کا؟ دبئی تو ویزا نہیں دیتا آپ کو, سعودی عربیہ آپ کو ویزا نہیں دیتا. آپ اپنے آپ کو ایویں چڑھائی بیٹھے ہیں, ٹرمپ سے ہمیں کوئی فرق پڑے گا, ٹرمپ سے آپ کو کیا فرق پڑنا ہے؟ ٹرمپ نے دیکھنا ہے کہ ایک ملک ہے جو اب افریقہ سے بھی نیچے ہے, اس کو کیوں میں سوچوں اس کے بارے میں, کیا سوچوں, مجھے کیا فائدہ ہے نا, امریکہ کو کیا فائدہ ہے. اور یہ کیا لوگ ہیں سارے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں روز, سے پہلے ہی چل رہے ہیں ہمارا امریکہ سے. اور پھر یہ لوگ سالے کیا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ 2 کویسچن, کافی دیر ہو گئی. جی. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو شروع میں آپ نے پلاننگ کی بات کی, جو اس وقت ہمارا پولیٹیکل اور خاص طور پہ اکنامک کرائسس ہے, جس طریقے سے گورنمنٹ اس کو کوپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے موجودہ, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح اسٹریٹجی ہے, یا جو اعداد و شمار ہمیں دکھائے جا رہے ہیں ابھی کہ بہتری کی طرف ہم جانا شروع ہو گئے ہیں,
کیا واقعی ایسا ہی ہے یا یہ سوانح خواب ہی ہیں؟ سر جی ایک سمپل بات ہے، ایک کینسر کا پیشنٹ ہے یا ایک کو ہارٹ کا پیشنٹ ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں بھائی یار آج تو اس کا پلس ٹھیک ہو گیا، آج تو اس کا ٹیمپریچر ٹھیک ہو جاتا ہے. کئی لوگ مرنے سے پہلے بہت چست ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں ہم چست لگ رہے ہیں کہ بھائی انفلیشن نیچے ہو گئی ہے، وہ یار انڈر لائن چیزیں تو وہیں بیٹھی ہوئی ہیں. بجلی کا نظام وہیں کا وہیں بیٹھا ہوا ہے، بجلی کا نظام کو ٹھیک تو نہیں ہوا، گیس کا نظام وہیں کا وہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹھیک تو نہیں ہوا، ویٹ کا نظام وہیں کا وہیں بیٹھا ہوا ہے، فرٹیلائزر. یار یہ جو ہیمریجز ہیں، جو باڈی میں ہیمریج ہے، وہ تو آپ ٹھیک نہیں کر رہے. اب اوپر سے دیکھ رہے ہیں یار وہ خدا دے واسطے پیسے آ گئے نے، تھوڑا سا ہمارا کام ٹھیک ہو گیا. یہ جو ہیمریجز ہیں یہ آپ کو مار رہے ہیں. ان ہیمریجز کو آپ نے ٹھیک کرنا اگر دم ہے تو پی ایس ٹی پی کا ہیمریج ہے، پی ایس ٹی پی بند کریں. یہ کتنی دیر 70-80 سال سے آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں. فرٹیلائزر کا نظام، پی ایس ٹی پی کا نظام، یہ سب ختم کریں، آگے چلیں. تو ابھی آپ کو انٹینشن نظر آتی ہے یہ کرنے کی؟ کوئی انٹینشن کہیں نہیں نظر آتی. تو ایسی صورت یہ جو فلائی اوورز وغیرہ بن رہے ہیں اس وقت ہماری انٹینشن ہوتی ہے ہم یہ سب چیزیں بند کرتے ہیں، ہم خرچے کم کرتے ہیں. فار ایگزامپل مجھے بتائیں ادارے ہم بات کی 25 سال سے بات کریں ادارے بند کر دیں گے، کوئی ادارہ بند نہیں ہو. پی آئی اے کا ڈیزاسٹر دیکھ لیں، ارنسٹ اینڈ ینگ کو آپ نے پہلے تو ادارہ بینکرپٹ تھا، ان کو 2 بلین بھی دے دیے ہیں اور 10 بلین قیمت بھی لگوا لی ہے. یار اس وقت اگر حیا ہوتی نا ہم میں تو کوئی نہ کوئی تو سوال پوچھتا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. پر میں تو کہہ رہا ہوں نا ہم نے پائی نہیں وہ چیز، ہم پوچھتے ہی نہیں سوال. تو پالیسی کیا ہے ہماری؟ کوئی آپ مجھے بتائیں، کوئی فرٹیلائزر، بجلی، یہ جو سارے گیس ویس کے نظام کو کوئی ٹھیک کرنے کی کوشش ہے؟ زیرو. آپ سوچیں پرائیویٹائزنگ بڑا آسان کام ہے. او بھائی میں کہتا ہوں یہ کیمرہ بھی مجھے جا کے بیچنا ہو بڑا مشکل کام ہے. آپ خود دیکھیں، میں جب اپنا سیل فون لے کے گیا حفیظ سینٹر، میں نے کہا لے لو، وہ یار بڑا مشکل کام تھا. انہوں نے میرے سے کوڑیوں کا دام لیا، بالکل انہوں نے کہا بیچنا ہے، آسان تو نہیں تھا یار. میں بڑا تپاک سے گیا تھا یار میرا سیل فون بڑا مہنگا ہے اور تو میں نے ادھی قیمت ہی نہیں لبھی. ٹھیک ہے، تو یار کوئی سوچیں طریقے ہوتے ہیں دنیا میں کام کرنے کا. اسٹاک مارکیٹ پہ شور مچائیں، اسٹاک مارکیٹ بڑی، میں بار بار کہتا ہوں اسٹاک مارکیٹ ابھی تیسی پدی ہے، اس کی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. 5% جی ڈی پی کے اسٹاک مارکیٹ ہے، وہ بڑھ جائے گی تو کیا ہوگا؟ امریکہ میں 150% ہے، ملیشیا میں 100% ہے، انڈیا میں 100% ہے. یار آپ کی مارکیٹ بڑی کوئی نہیں. آپ کی کمپنیاں جو میں بار بار ہوتا ہوں سیٹ لیڈ، ان کو میں کہتا ہوں سن سیٹ انڈسٹری، سیٹ لیڈ ان لسٹڈ نان پروفیشنل کمپنیز. کیوں بھائی بڑی نہیں ہوتی؟ بڑی نہیں کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہ ہم کام ہی نہیں کوئی کرنے والے لوگ، آپ کا کلچر ہی نہیں کام کرنے والا، آپ کے بیوروکریٹس ان کچھ بڑھنے نہیں دیتے، آپ کے جج نہیں بڑھنے دیتے. کچھ کرو تو کیس لگ گیا، کچھ کرو تو بیوروکریٹ روزی پکچر دکھا کے اپنے 5 سال 4 سال نکالنے ہیں. اب یہ ایسی صورتحال میں جو ایک بلیک پکچر بدقسمتی سے آپ نے پیش کی ہے، تو پاکستان کو آئندہ پھر 10-20 سالوں میں آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ وہیں جہاں پہلے پچھلے 70 سال سے آپ آئی ایم ایف کے چنگل میں رہے ہیں. آپ فار ایور آئی ایم ایف کے پیشنٹ رہے. آئی ایم ایف از کیا کہتے ہیں ایمرجنسی وارڈ آف دا ورلڈ. اب 20 سال کے بعد بھی ایمرجنسی وارڈ میں. تو یہ ہم کیا ارجنٹائن والی صورتحال پہ چلے؟ ارجنٹائن سے بہت بدتر. ارجنٹائن تو بڑا اچھا ہے کمپیئر ٹو یو. آپ لوگ وہ چینج ہی نہیں لے کے، آپ نے کیا چینج کیا مجھے بتائیں پچھلے 70 سال میں؟ تو پھر عوام تو پستے رہیں گے ڈاکٹر صاحب چکی میں. عوام اگر اس میں شعور نہیں، اگر اس کو وہ ڈیمانڈ، عوام کو وہی ملتا ہے جو ڈیمانڈ کرے. ڈیمانڈ یہ نہیں مطلب سڑکوں میں نکلو رو، یہ وہ ڈیمانڈ سر فیل ہو جاتی ہے. سوری میں آپ کو جلدی سے بات بتا دوں، گورنمنٹ رسپونڈ کرتی ہے ڈیمانڈ کو. جب آپ نے اسلام مانگا گورنمنٹ نے آپ کو دیا. آپ نے کہا ہم نے شیعہ سنی مارنے، توہین رسالت میں مارنے لوگ، انہوں نے کہا کرو، بالکل کرو. جب قوم جو ڈیمانڈ کرتی قوم کو ملتا ہے. اکنامکس آئی ڈونٹ تھنک ہمارے لوگ شوقین ہیں ترقی کے. بٹ اس میں کیسے اس ڈیمانڈ کو بڑھایا کیسے جائے، اس کو ڈائریکشن کیسے دی جائے؟ اگر لوگ کہیں کہ جی ہمیں ترقی چاہیے، مجھے اپرچونیٹی چاہیے، مجھے آپ سے ریلیف نہیں چاہیے، مجھے آپ سے ریلیف نہیں چاہیے، مجھے چیریٹی نہیں چاہیے، میں اپنے کام سے بن جاؤں گا. اور یہ کرتے ہیں لوگ بیچارے، وہ جا کے مڈل ایسٹ میں پیسے کما کے بھیجتے ہیں، وہاں ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہاں آ کے بیوقوف بن جاتے ہیں. او بھائی آپ کو یہ کیا سرداری نظام ہے؟ کیا یہ پیر فقیر؟ میں بھی ایک کیا کہتے ہیں جیسے وہ پلمبر نے کہا تھا، اس کو مجھے یاد ہے اوباما کو، بھائی میں پلمبر ہوں، میری بھی کوئی حیثیت ہے، تو بتا میرے اوپر کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور بھائی جس دن یہ لوگ پوچھیں گے نا ان کو جلسوں میں جا کے بجائے اچھا انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، جلسہ بنایا، جلسہ از دا اسٹوپڈسٹ تھنگ ان دا ورلڈ. یہ کبھی سوال نہیں لیتے، یہ صرف تقریریں کر کے بیٹھ اسٹیج پہ آئے تقریر کر کے چلے گئے. اب میں تو کہتا ہوں جلسہ بین کرنا چاہیے، جلسہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جیسے ٹرمپ وغیرہ کرتے ہیں، آخر بات کریں، سوال جواب لیں، ہاں ڈیبیٹ کریں، آرگیومنٹ کریں. ہاں سوال جواب نہیں لیتے.
آ کے یہ بیٹھیں اور سوال جواب لیں, وہ نہیں لیتے. تو ہم نے قوم اگر سوال کرنے کو نہیں تیار, قوم تعلیم جانے کو تیار ہے کہ نیچے کڑھائی ملے گی, پھر ہمیں بریانی ملے گی, تو پھر یار دیٹ قوم ڈیزرو دیٹ. اچھا سر, ایک چیز جس پہ آپ بہت زیادہ آپ نے کام کیا ہے لیکن اس پہ ہوا کچھ نہیں ہے, وہ بیوروکریسی کی اصلاحات ہیں. یہ بیوروکریٹس جو ہیں اور جن کے اندر یہ ڈی ایم جی این اور ڈی ایم جی, اب تو پی ٹی آئی بھی آ گیا ہے, اس کا کیا حل ہے سر؟ اس کا حل سمپل ہے جی, کلونیل نظام توڑنا پڑے گا, آپ کو پروفیشنلزم کی طرف جانا پڑے گا. بیوروکریسی جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنے والی بات ہے. اٹس اے ٹرائب, پی ایس از اے ٹرائب. سارے اس میں سال میں میرا خیال 20-25 بندے آتے ہیں. پورے پاکستان میں میرا خیال کیا 400-500 ڈی ایم جی ہوں گے. ان کو سب سے اچھی پوزیشن ملتی ہیں, اور وہ جب ٹرائب بن جاتا ہے نا تو ٹرائب آپس میں گٹھ جوڑ کرتا ہے, شادیاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں, ججوں کے ساتھ بھی. یہ وہ ایک بڑی اچھی نیکسس ہے پورا. آسٹریلین عورت ہے, اس نے کتاب بھی لکھی, اس کا ہم نے ویبینار بھی کیا تھا کہ جی پاکستان میں سب چیزیں شادیوں اور رات کو کھانوں پہ سیٹل ہوتی ہیں بیکاز ان کی رشتہ داری ہے. اگر ہم یہ چیز نہیں توڑنے کی کوشش کریں گے, وہ کیسے توڑیں گے کہ آپ اگر آ گئے سول سروس میں تو یو آر ناٹ گارنٹیڈ ٹو بی اے سیکرٹری. وائی کانٹ آئی بیکم اے سیکرٹری, وائی کانٹ یو بیکم اے سیکرٹری. لیٹر انٹری کی بات کر رہے ہیں. لیٹرل انٹری نہیں جی, اوپننگ آؤٹ اے ٹریڈ یونین. یس, یہ ٹریڈ یونین ہے. لیٹرل انٹری انہوں نے غلط نام استعمال کیا. ٹریڈ یونین, میں پی ایس ہوں, میں رول کروں گا نہیں. آپ میں آئی ایم ایف میں رہا ہوں جی 30 سال. آئی ایم ایف میں ہر نوکری ایڈورٹائز ہوتی تھی اور ہمیں کمپیٹ کرنا ہوتا تھا. بھئی اگر آپ نہیں کر سکتے یہ کام تو اس کا مطلب آپ میں اعتماد ہی نہیں ہے. بالکل. یہ جناب آتے ہیں گریڈ 17 18 19 20 22 بس چلے جاتے ہیں, اس کے بعد سسٹم سیدھا اوپر جاتے ہیں. یار یہ سسٹم توڑیں, ان کو کوئی کمپٹیشن فیس کرائیں. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ یہ انگریزی ایم اے انگریزی کر کے آ جاتے ہیں, باقی انجینئر جو ہے نہیں سسٹم میں نہیں ہے, ڈاکٹر سسٹم میں نہیں ہے. ڈاکٹر گریڈ 21 تک جاتا ہے, انجینئر گریڈ 21 تک جاتا ہے, جو ایگریکلچرل سائنٹسٹ ہے وہ تو گریڈ 20 تک جاتا ہے, اکانومسٹ گریڈ 21 تک جاتا ہے. یار یہ کیا تماشا ہے؟ Why can't we compete for merit? Again, merit نہیں. یہ اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات ہے کہ ایک اچھی اس کی میں مثال دے دیتا ہوں, چاہے ابھی اس کی کوئی ڈائمینشن اور ہی ہو. ابھی ہم نے سیکٹری جو آئی ٹی کی منسٹری ہے, آپ دیکھیں ہم نے باہر سے ہائر کیا ہے, کنسلٹنٹ کے طور پہ شاید ہائر کیا ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو ٹیکنیکل ایک ضرورت ہے سائبر سیکیورٹی کے نام پہ چیزیں کرنے کی. تو ول اگر ہو تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن سر وہ کیا سیکٹری آئے ہیں, بڑے اچھے بندے ہوں گے, میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, لیکن مجھے یہ بتائیں نا, انٹرنیٹ تو بڑا ہوا ہے سر. نہیں وہ کہہ رہے بہتر ہو گیا, لیکن مجھے بتائیں کہاں بہتر ہوا ہے سر, آپ بتا دیں. ہم تو سیکٹری کی مثال دے رہے ہیں نا کہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں اگر آپ کرنا چاہیں. ایسی چیزیں فرام ٹائم ٹو ٹائم ہوتی ہیں جی, بٹ دیکھیں جب آپ کی پاور ایسے ڈسٹریبیوٹیڈ ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یو ہیو ٹو ہیو اے سسٹم جہاں کام ہو سکے. فار ایگزامپل مجھے بتائیں, آپ خود دیکھتے ہیں حکومت میں رپورٹیں کہاں نکلتی ہیں. ایوری گورنمنٹ امریکہ میں ویب سائٹ پہ جائیں, ساری رپورٹیں ملیں گی آپ کو, یہاں یہ ہو رہا ہے, یہاں یہ ہو رہا ہے. آپ انڈیا آفس جائیں, برطانیہ کے سیکرٹری رپورٹیں یا ڈی سی وغیرہ رپورٹیں نکالتے تھے. آج کل آپ دیکھیں پاور سیکٹر میں سال 1.5 سال میں 2 سال میں ایک دفعہ کوئی شاید رپورٹ ہوتی ہے, وہ گندی. ایجوکیشن پہ کوئی نہیں, اور وہ رپورٹیں بھی ڈسکس کہاں ہوتی ہیں, کہیں نہیں ڈسکس ہوتی. تو ہمیں اگر ڈونر آ کے کوئی دے تو ہو جاتی ہے ڈسکس, اور ڈونر پھر اپنے کنسلٹنٹ سے کرواتا ہے. ایک اور بھی بڑی مصیبت ہے, ارنسٹ اینڈ ینگ کو تو آپ پیسے دینے کو تیار 8 بلین, مکنزی کو بھی سر, مکنزیز کو بھی, وہ ڈرکن کو بھی, سب کچھ کسی اور کو دیتے نہیں. اور گورے نے, میں بار بار کہتا ہوں, بڑی چلاکی کی ہے. اس نے کہا یار ان کو کیا فائدہ ہے, ان کو آزاد کرو. آزاد ہو کے دماغ تو ہمارے پاس ہی رہیں گے نا. وہ کو 500 ملین پاؤنڈ سال کے لگاتا ہے, ساری پالیسی ہماری بناتا ہے. سارے ان کے گندے لوگ یہاں آتے ہیں. ڈی ایف آئی ڈی کا پچھلے دنوں ریمٹ پروگرام کا آپ کو پتا ہے, فائنانس منسٹر صاحب نے بڑا جائزہ لیا ہے. ہاں روز بھائی روز ہوتا ہے, ان میں کون ہوتا ہے, ان میں بیوروکریٹ خود ہی ہوتے ہیں نا, خود ہی. ہاں, اور یہ خود ہی ادھر سے ادھر بھاگتے رہتے ہیں. یہ سر ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں, ادھر سے پھر ادھر آ جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جس طرح کی باتیں ڈاکٹر صاحب نے کر دی ہیں وہ اس کے دعائے خیر پہ اختتام ہو سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آخری بات, کہاں سے شروع کریں کہ یہ چیزیں ٹرکل ڈاؤن کی طرف آئیں؟ پہلے چیز, آپ ٹرکل ڈاؤن میں ویسے یقین نہیں رکھتے. میں نہیں رکھتا. پہلی چیز یہ ہم اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں. یس, ہماری جو لوگ ہیں, ہم نے ایک سروے کیا, ہمارے لوگ کیا محنت کرنا چاہتے ہیں مجھے بتا دیں. باہر جا کے ضرور کر لیں گے, یہاں نہیں کرنا چاہتے, ٹھیک ہے. ہمارے کیا لوگ قطار میں لگنا چاہتے ہیں؟ نہیں. ہمارے کیا لوگ غیور ہیں؟ کیا ہمارے لوگوں میں غیرت ہے؟ غیرت عورت کو مارنے کے لیے ہے, بٹ جو غیرت دوسری ہوتی ہے کہ آپ ایک خوددار انسان ہیں, سورنٹی جس کو ہم کہتے ہیں, اور ایمبیشن کیا آپ کی. میں کے پی گیا, میں نے بچوں سے پوچھا یہ پہاڑ ہے تم کیوں نہیں چڑھتے ہو؟
ہی میں کی بات ہو وہ گورا آگے چڑھتا ہے تم کیوں نہیں چڑھتے ہو. ٹھیک ہے خیر وہ اب ایک دو بچوں نے بڑا اچھا کیا وہ جو مر گیا بیچارہ اور جو عورتوں نے شہروز کاشف ہے بڑی اچھی بات ہے یار یہ کیوں نہیں ہوتا. اور وائی ڈونٹ وی ڈو اٹ. ہمارے بچے ایک اور چیز ہے وائی ڈونٹ دے ٹریول. ٹریول کرتے نہیں دیکھے ہمارے بچے وائی ڈونٹ دے یونیورسٹی میں کر رہے ہیں کام پڑھ رہے ہیں تو وہ سارے یونیورسٹی میں ہینگ آؤٹ کر رہے تھے. میں ان کو بار بار کہتا ہوں کام کیوں نہیں کرتے بھائی. ہم ان کو بجائے ریلیف دینے کا ہم ان کو نوکری دیں نا. نوکری یہ نہیں انٹرنشپ اسپائلڈ نوکری دے پتر. جا کے میں نے جی بیسٹ چیز جو کی تھی میں جب لنڈن گیا حالانکہ تک مجھے ضرورت نہیں تھی میں نے وہ اس زمانے میں وہ چیز تھی میں نے جا کے لوگوں کے گھر صاف کیے ہوئے. میں نے لوگوں کے کیا کہتے ہیں وہ دکانوں میں فرنیچر موو کیا ہوا ہے پوسٹ آفس میں چیزیں کی ہوئی ہیں میرا بھائی. اور میں کہتا ہوں بیسٹ تھنگز آئی ڈیڈ ان مائی لائف. اس سے جو پتہ چلا نا زندگی میں کہ یار پیسے کمانے کیسے جاتے ہیں. ایک تو جو 5 پاؤنڈ مجھے ملتے تھے نا دن کے بڑا وہ فیل ہوتے تھے. اور دوسری چیز جب وہ جو سلا چپڑاسی تھا نا اس کے نیچے کام کرنا پڑتا تھا. وہ آگے کہتا تھا گو ڈو دس ہم کرتے تھے. ٹھیک ہے اگر یہ ہمارے بچوں کو فیل نہیں ہو رہا وہ سوچتے میں سیدھا گریڈ 17-18 میں آ جاؤں گا جیسے سول سروس آتے ہیں تو پھر تو ان کو دماغ خراب ہوتے ہیں. کرنے دیں کلائمب. آپ یہ ہمیں اپنا کلچر چینج کرنا ہے. ہمارا کلچر ٹوٹلی یوز لیس ہے انفارچونیٹلی. وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ آور کلچر اینڈ وی ہیو ٹو فکس اٹ. یہ نہیں ہو سکتا کام کہ آپ کا اللہ کرے جی کوئی اس حکومت کو بھی ہو اور آنے والے حکومت کو بھی ہو. حکومت کو چھوڑیں اپنے آپ سوسائٹی میں بھی لوگوں کو چینج ہونا پڑے. لوگوں میں بھی ول ہو جو آپ نے خودداری کی بات کی ہے. خودداری جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آنکھ اٹھانا کافی ہوتا ہے. پاؤں پہ کھڑا کریں اپنے پاؤں پہ کھڑے اور کہو جی میں میرا بچہ پیملٹن یہ ہر چیز پہ اب کارڈ اور سائیکلیں بانٹو اور مجھے آپ سے کوئی ریلیف نہیں چاہیے. سمپل بات ہے. پھر وہ بات بنتی ہے. سر دیکھیں نا ابھی ایک وہ جو ندیم ہے جس نے وہ پھینکا ہے اس کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے یار. ہاکی میں فارغ کرکٹ میں فارغ ویسے ہی. اور اس کو سرکار نے کچھ نہیں دیا. جب وہ بن گیا تو پھر کہتے ہیں ہاں میں نے یار خدا دے واسطے اس کی جو محنت ہے اس کو ڈیگریڈ تو نہ کرو. یس اس کی محنت ہے بڑی. اور اس کے ساتھ جو انسنگ لوگ ہیں سلمان علی بٹ میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. سلمان علی بٹ نے ڈیڈیکیٹ ہو کے اس کو ٹرین کیا یار. یس کچھ نہیں ملا اسے. اور ایک اور بندہ تھا ساتھ میں نے سلمان علی بٹ کو 3 دفعہ فون کیا مجھے ملا نہیں. انشاءاللہ اس کو پکڑ لوں گا. یار مطلب یہ ہیروز ہیں. یہ ہیروز ہیں. آپ انہیں ملیں جی. اور میں بھی اپنے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ اگر وہ ہیں کہیں موجود ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہم انہیں اپنے پروگرام میں لے کر بلائیں جی ضرور بلائیں. یہ تو ہمارے ملک کے ہیرو ہیں ارشد ندیم اور سلمان علی بٹ. ارشد ندیم نے کمال کیا بٹ ایکول کمال ہے جو اس بندے نے اس کو ٹرین کیا اور بغیر کسی انٹرسٹ کے صرف کھیل کے شوق میں ٹرین کیا. یار اس سے بڑا کارنامہ کیا ہوتا ہے. زبردست. اجازت لیں ان کو تو ہمیں کرنا چاہیے. سر تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. آپ نے ہمیں ویسے پتہ کیا میں انٹرویو کے دوران جو ہے نا اکثر ہوتا نہیں ویسے لیکن آپ نے میں بے حیرت کر دی ہے کیونکہ سر آپ دماغ کے ساتھ ساتھ دل سے بھی باتیں کرتے ہیں. پاکستان میں مجھے پرابلم یہ لگتا ہے کہ یہ جو میں جن سے ملتا ہوں نا یہ بیوروکریٹ منسٹر یہ سارے دماغ سے باتیں کرتے ہیں دل سے کوئی نہیں کرتا. بالکل صحیح. تو میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جی کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کی شیئرنگ کرنی ہے اور میکسیمم کمنٹس دیں. اور خاص طور پہ جو یوتھ کے متعلق ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی ہیں اگر جو بھی سامعین ناظرین سنتے ہیں وہ یوتھ سنیں غور کریں ان چیزوں پہ. تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.